अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ, इश्क नचाया यार बाय मीम आई। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला एपिसोड मैंने कल अपलोड कर दिया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कहा था ना, गुजरे अयाम का जिक्र मत करना मेरे सामने, फिर क्यों मेरे सीने में दफन अपनी नफरतों के शोलों को बार बार हवा देकर भड़काने की कोशिश करती हो। क्यों बार बार मुझे याद दिलाती हो कि मिर्ज़ा और बलोच के बेपनाह इश्क ने मुंह पर अपनी बेवफाई का जूता मारा था। साहिबा चौधरी ने अपनी फंकार के जवाब में वो एक झटके से इसके गर्दन छोड़ता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो एक दफ़ा फिर से अपने हाथ तो तबाह की गई अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। सकीना को जैसे ही होश आया वो तेज से उठकर ड्राइवर की तरफ भागी। इसने ड्राइवर को हिला जुला कर होश दिलाने की कोशिश की, पर वो होश में ना आया। वो रोती हुई हवेली की तरफ दौड़ी। हवेली पहुंचकर इसने रोते रोते सारी सूरत हाल से आगाह किया तो हवेली में जैसे कहराम बर्पा हो गया हो। कोई दिन दिहाड़े बलोचों की जवान लड़की को उठा कर लेकर गया था, ये कोई मामूली बात थोड़ी थी। शफान और ओरहान ने यह खबर सुनते ही हवेली से निकल पड़े थे ताकि रुमैसा को तलाश कर सके। नाज बेगम ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। जुहान भी मुसलसल रोती चली जा रही थी। काश मैं रूमी की बात मानकर इसके साथ चली जाती, अफसोस से कहती। वो फिर से रो दी। तो रुखसार बेगम ने इसे अपने साथ लगाया था। रो मत मेरी जान, देखना बहुत जल्द ओरहान और शिफान हमारी रूमी को ढूंढ लेंगे। तुम रो मत। सफिया जाओ, जाकर जूस में पानी लेकर आओ। वो रोहान को तसल्ली देती फिर मुलाजमों को आवाज़ देकर पानी लाने का कहने लगी थी। साहिबा जो सीढ़ियों पर खड़ी सब देख रही थी, रुखसार बेगम से डरती डरती किचन में गई और पानी का गिलास ट्रे में रखकर इनके पास आई। ये ले पानी। वो पानी वाला गिलास इनके आगे बढ़ा गई तो इसे देखते ही रुखसार बेगम ने तैश में आते हाथ मारकर गिलास गिरा दिया। शीशे का गिलास एक झटके से जमीन बोस होता चूर चूर हो गया। खौफ के मारे साहिबा के लबों से गुटी गुटी चीख बरामद हुई थी। कितनी दफा कह चुकी हूँ कि अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो। तुम हो ही मनहूस। पहले मेरे एक बेटे को खा गई, फिर दूसरे को मेरे मुकाबिल खड़ा कर दिया, फिर मेरी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और अब हमारे फूल से बच्चे को जाने कौन जालिम उठा कर ले गया। जब से हमारी जिंदगियों पर तुम्हारा साया पड़ा है, यही होता चला जा रहा है, कुछ ना कुछ बुरा। इनकी बातें सुनती साहिबा का रंग फक हो गया था। भाभी, इन सब में इस मासूम का क्या कसूर? ये सब तो हमारी किस्मत में लिखा था। इधर आओ मेरे बेटा, मेरे पास बैठो। नाज बेगम की बात पर जहाँ रुखसार बेगम के माथे पर तेवरी चढ़ी थी, वहाँ साहिबा को थोड़ा हौसला हुआ था। वो लरजती टांगों को घसीटती नाज बेगम के करीब गई तो वो इसे हाथ से पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठा गई। आप भी दुआ करो मेरी जान कि मेरी नुम्मी खैर खैरियत से हमारे पास पहुंच जाए। वो बहुत मासूम है, इस दुनिया की चालाकियों से बहुत परे है। वो आप करोगी ना दुआ? नाज बेगम की आंसू भरी दर्दनाक आवाज पर बेसाख्ता इसके हाथ थाम कर लबों से लगा गई थी। इसे यूं करता देख रुखसार बेगम सर झटक कर रह गई। आप फिक्र मत करें आंटी, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते भला इनके साथ कैसे बुरा कर सकता है अल्लाह मियाँ। हाँ, आजमाइश तो इसके पसंदीदा बंदों पर ही आती है और मुझे यकीन है रुमैसा इस आजमाइश पर खड़ी उतरेगी और बहुत जल्द बाहिफाजत हम तक पहुँच जाएगी। इसकी बात पर नाज बेगम रोते हुए भी मुस्कुरा दी, फिर इसे बेसाख्ता अपने साथ लगा के हमेशा खुश रहो मेरी जान। इनकी दुआ पर वो तलखी से हंस दी। जो कुछ वो अपने साथ कर चुकी थी, भला आप कैसे कभी खुश रह सकती थी? सारा दिन वो सब इंतजार करते रहे, पर इनका इंतजार इंतजार ही रहा। और रात गए और हान और शिफान खाली हाथ घर लौट आए थे। घर की खातून का रो रो कर बुरा हाल था। इन लोगों की मोहब्बत मिसाली थी और हान ने रूमी को तलाश में अपने बंदे लगा दिए थे। हरकम बलोच ने पुलिस में इतला देने से मना कर दिया था क्योंकि मामला घर की बेटी की इज्जत का था। मजबूत कदम उठाता वो कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो हसीना कैद थी। बंद दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलने लगा। ठीक इसी वक्त इसकी कमीज की जेब में मौजूद मोबाइल बजा। ये दूरियां फिलहाल है। मोबाइल की रिंगटोन सुनते ही इसके नाभि लबों पर एक खुफफ सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मोबाइल जेब से निकालकर आंखों के सामने किया तो स्क्रीन पर ब्लैंक होता नाम देखकर आंखें सुकेड़ गया। हाथ दरवाजे के हैंडल से हटाकर इस हाथ से पेशानी मस ली, जबकि दूसरे हाथ से कॉल भी किया। अस्सलाम वालेकुम। अगले बंदे पर सलामती भेजता वो दरवाजे से चंद कदम दूर होकर खड़ा होगा। वालेकुम सलाम। इस तरफ सब ठीक है ना? मुकाबिल ने मोहताज अंदाज में पूछा तो वो एक नज़र बंद कमरे पर डाल गया। अभी तक तो शांति ही शांति है, रूबरू होने जा रहा हूँ। इसके जवाब पर मुकाबिल हंकारा भर के रह गया। आज तुम पर एक बहुत बड़ी हकीकत भी आश्कार होने वाली है। समझो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है आज। आज तुम पर मुनज़िर है कि तुम कामयाब
ہوتے ہو یا ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بے سکونی کو اپنا مقدر بناتے ہو۔ مقابل کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ میں ہر قسم کی آزمائش پر پورا اتروں گا۔ مجھے اپنی محبت کی پختگی پر اتنا تو یقین ہے جتنا کہ روز قیامت پر۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ تم جانتے ہو نا وہ جس شخص کی نشانی ہے وہ میرے لیے کیا تھا؟ یہ بات کبھی مت بھولنا۔ کوئی مسئلہ ہو تو اسی وقت رابطہ کرنا۔ رکھتا ہوں اب، اللہ حافظ۔ مقابل کی بات پورے دھیان سے سنتا، وہ الوداعی کلمات ادا کرتا، موبائل جیب میں رکھتا ہے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے کانوں سے گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز ٹکرائی ہوئی گہری سانس خارج کرتا اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا اس وجود کی طرف بڑھا وہ جو زمین پر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز پر اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ کوئی قدم بڑھاتا اس کی طرف آ رہا تھا، وہ محسوس کرتی وہ سن ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب پہنچ کر ایک گھٹنا زمین پر ٹکایا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ رومی! کسی مرد کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ ترس گیا تھا تمہارا حسین چہرہ دیکھنے کے لیے بہت انتظار کیا ہے میں نے اس پل کے لیے۔ اب تو میرا انتظار ختم کر دو، اب تو اپنا چہرہ دکھا دو پلیز۔ اس انجان مرد کی باتیں سنتے وہ روتی ہوئی خود میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ آج اس کے لب بے وجہ ہی مسکرائے جا رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھتا اس کا چہرہ اٹھا گیا، جیسے اس کی آنکھوں سے ترسر چہرے کی جیسے اس کا آنسوؤں سے تر سرخ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اسے ایسے لگا جیسے تپتے ہوئے صحرا میں بھٹکے ہوئے مسافر کو ٹھنڈے میٹھے پانی کے چند گھونٹ میسر آ گئے ہوں۔ وہ پیاسی نظروں سے اس کا ایک ایک گوش آنکھوں میں بسایا جا رہا تھا۔ کان سی آنکھیں مسلسل برسات کے بعد سرخ و نم خیز ہو گئی تھیں۔ نتھلی سے سجا ناک بھی سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ پنکھڑیوں سے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ کسمسا کر اپنے سر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ واللہ آپ کے دیدار نے برسوں کے پیاسے کو سیراب کر دیا۔ وہ اس کے سرخ پڑتے گال کو ہلکے سے چھو کر بولا تو وہ نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، میں کسی کی بیوی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اور آپ جتنے پیسے مانگیں گے میرے بھائی دے دیں گے آپ کو، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ بہت پریشان ہوں گے، پلیز جانے دیں مجھے۔ وہ روتی ہوئی اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کے وہ اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام گیا۔ رومی کو جھٹکا لگا، وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے تگ و دو کرنے لگی، پر مقابل کا ارادہ نہ تھا شاید۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی کی بیوی نہیں، آپ کسی کی بیوی نہیں۔ بیوی اور بیوہ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں، دن اور رات میں، سورج اور چاند میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی خاطر میں روپیہ پیسہ تو کیا یہ سانسیں بھی لٹا سکتا ہوں۔ اتنے لمبے انتظار کے بعد ملا محبوب آب حیات سی اہمیت رکھتا ہے۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا، میرے گھر پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے شدت پر الفاظ رومیزا کو لرزنے پر مجبور کر کے، یہ دیکھو اس تصویر کو پہچانتی ہو؟ وہ موبائل جیب سے نکال کر آن کرتا اس کے سامنے کر کے، جس کے وال پیپر پر رومی کی تصویر روشن تھی، جس میں وہ آنکھیں پر سن گلاسز لگائے نہر کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ گلابی رنگ کے لباس میں وہ کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ تصویر آج سے 3 برس پہلے کی تھی، اور دیکھنے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ تصویر سامنے والے کے علم میں آئے کے بغیر بنائی ہے۔ پہچانتی ہو اسے؟ اس کے سوال پر وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں میری بے بسی کا مذاق بنا رہے ہو؟ تمہیں اللہ سے ذرا بھی خوف نہیں آتا؟ بس سب جانتے بوجھتے بھی تم کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کی بے بسی اور الفاظ وہ سمجھ نہ سکا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی الجھ چکا تھا۔ سالوں سے جاننے کا وعدہ کر رہے ہو پر یہ نہیں جانتے کہ میں دیکھ نہیں سکتی؟ اچھا مذاق ہے، ایک اندھی لڑکی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے آپ کو اللہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا کیا؟ سب کچھ بلائے طاق رکھتی وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ مقابل نے وار ہی ایسا کیا تھا جبکہ سامنے بیٹھا وجود آندھیوں کے زد میں تھا۔ اس پری پیکر سے آخری ملاقات کے وقت اس نے دعا کی تھی کہ کاش وہ اسے نہ دیکھ سکی ہو، پر آج جب اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ واقعی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو اس کے سر پر جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے۔ کیا مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس کی آواز زندگی میں پہلی مرتبہ لڑکھڑائی تھی۔ اس کی بات پر وہ تلخی سے ہنس دی۔ اگر ہمارا مذاق کا رشتہ ہوتا تو ضرور اس بات کی نفی کرتی۔ اس کے الفاظ پر مقابل کا سانس تنگ ہونے لگا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج اٹھی، آج تم پر ایک بہت بڑی حقیقت بھی آشکار ہونے والی ہے۔ سمجھو تمہاری محبت کا امتحان ہے آج۔ اب تم پر منحصر ہے کہ تم کامیاب ہوتے ہو یا ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بے سکونی کو اپنا مقدر بناتے ہو۔ وہ بھرپور مرد اس وقت پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونا چاہتا تھا۔ یہ کیسا مذاق کیا تھا قدرت نے اس کے ساتھ؟ یہ کیسی سزا ملی تھی اسے لگا وہ اگر ایک پل بھی مزید وہاں رکا تو خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور اس نازک لڑکی کے سامنے ہی رو دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔
جبکہ وہ پھر سے اپنی قسمت پر رو تھی۔ صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی تو ارحان کال پر بزی تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی بات مکمل کرتا کال بند کر گیا۔ صاحبہ نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف چل دی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو ارحان صوفے پر بیٹھا دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر جو کا تو ہی رکھا تھا۔ ارحان نے ایک نظر اسے دیکھا، آسمانی رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے بھورے گنگرالے بالوں کو ٹاول سے آزاد کر رہی تھی۔ بھورے گنگرالے بال ٹاول کی گہر سے آزاد ہوتے اس کی کمر پر بکھر گئے تھے اور ارحان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بھری بھری جسامت کی مالک تھی پر اب اب پھر کمزور ہو گئی تھی۔ صاحبہ نے بالوں کو ایک جھٹکے دے کر آگے گرایا تو ارحان نظریں چرا گیا۔ اس نے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی اور دودھ کا گلاس اٹھا کر ارحان کی طرف بڑھا کے یہ لے۔ وہ تھوڑا جھک کر دودھ کا گلاس اس کے آگے کر گئی تو پشت پر بکھرے بال پھسل کر سینے پر گر گئے۔ ارحان نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے مسلسل روئی ہے۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑ کر پاس پڑی میز پر رکھتا وہ اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے پہلو میں گرا گیا۔ صاحبہ سسک اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی ماں نے پھر سے اس کی تذلیل نہ کی ہو، حالانکہ وہ انہیں بہت تفصیلی سمجھا چکا تھا۔ اس کے پوچھنے پر وہ چہرہ جھکا کے صاحبہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ ارحان نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا سر اوپر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھتے دھک سے رہ گیا۔ ہری آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے جبکہ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے گئے تھے۔ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے ورنہ میں نیچے جا کر ابھی سب کو اکٹھا کر لوں گا۔ اس کی برہم آواز پر صاحبہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی جسے وہ ناکام بنا گیا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ شاور لیتے وقت باتھ روم میں سلپ ہو گئی تھی، کونی اور کمر زمین پر لگی ہے۔ مجھے درد ہو رہا ہے بتانے کے ساتھ ساتھ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ وہ اس کی بات پر رد عمل ظاہر کیے بغیر اٹھا اور الماری میں موجود فرسٹ ایڈ باکس سے کریم نکال لایا۔ کریم پکڑ کر وہ واپس اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دکھاؤ کہاں لگی ہے؟ کہنے کے ساتھ ہی ارحان نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے شرٹ ہٹائی۔ اس کی کونی لال ہو رہی تھی۔ ارحان نے کریم کا ڈھکن کھول کر اپنی انگلی کی پور پر تھوڑی سی کریم اٹھائی اور نرمی سے اس کی کونی پر لگانے لگا۔ صاحبہ سیکھ کر کے رہ گئی تھی۔ دکھاؤ کمر پر کہاں لگی ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا تو وہ نظریں چکا گئی۔ کتنے بے شرم ہیں بھلا میں کیسے دکھا سکتی ہوں؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ خود ہی اسے کندھے سے تھام کر اس کا رخ موڑتا ہے۔ اس کی شرٹ اوپر کھسکا گیا۔ اس کی حرکت پر صاحبہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے ارحان سے اس بے باکی کی بالکل امید نہ تھی۔ اس کی کمر کے وسط میں لال نشان پڑا تھا۔ ارحان نے وہاں بھی نرمی سے کریم لگائی اور پھر واپس اس کی شرٹ صحیح کر دی۔ کریم سائڈ پر رکھنے کے بعد ارحان نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے اور بند آنکھوں پر ڈالی۔ اٹھ کر بیڈ پر لیٹو۔ اس کے حکم کی تکمیل کرتی وہ دیر سے اٹھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اٹھو پہلے یہ دودھ پیو پھر سونا۔ صاحبہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دودھ کو دیکھتے ہی صاحبہ نے گندا سا منہ بنایا۔ اسے دودھ پینا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں یہ آپ کے لیے لے کر آئی تھی، آپ روزانہ رات کو پیتے ہیں نا۔ وہ اس کی بات یاد دہانی کروانے لگی۔ مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت تمہیں ہے، فی الحال چپ چاپ اٹھ کر پیو۔ اس کے حتمی انداز میں وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھام کر لبوں سے لگا کے اللہ کا نام لیتے اس نے سانس بند کرتے ہی ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر دیا۔ اور سنو، وہ جو لیٹنے لگی تھی اس کی آواز سن کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کل سے 2 گلاس دودھ لے کر آنا، ایک اپنا اور ایک میرا۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لیٹو اب چپ چاپ اور سو جاؤ۔ اس کے حکم پر وہ منہ بناتی لیٹ کر چادر سر تک تان گئی تھی۔ اس پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمرے میں قید کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ ایک ملازمہ آ کر کھانا بھی دے گئی تھی جسے ہاتھ لگانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے دروازہ کھولا تو وہ سمٹ گئی تھی۔ آنے والا قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ میڈ ابھی آپ کو ایک ڈریس دے کر جائے گی، آپ پہن کر ریڈی ہو جائیے گا، ہمارا نکاح ہے آدھے گھنٹے بعد۔ اس کی بات پر رومی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آپ کا دماغ درست ہے کیا؟ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں کسی کی بیوی ہوں، پھر اس واہیات بات کا کیا مقصد؟ عیش کے مارے اس کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ اور میں پہلے بھی آپ کی تصدیق کر چکا ہوں، آپ کسی کی بیوی نہیں بیوہ ہیں، اور بیوہ عورتوں کو دوسری شادی کا حق اسلام دیتا ہے۔ وہ سکون سے کہتا ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کسی صورت بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت میرے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر آئیں، ورنہ میرے بھائیوں کے تو آپ سے بچ نہیں سکیں گے۔ آپ
اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ آپ کے بھائی قیامت تک بھی اس جگہ کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ رہنا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہی ہے۔ اب آپ نکاح کر کے رہنا ہے یا نکاح کے بغیر، یہ آپ پر ڈیسائیڈ کرتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پر وہ بے بسی سے مٹھیاں بیچ کر رہ گئی تھی۔ دیکھیں، میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ آپ کیوں ایک اندھی لڑکی کو خود سے باندھنا چاہتے ہیں؟ وہ اسے ہر مکمل طریقے سے قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ میرا ہاتھ تھامیں، میں آپ کی بینائی بن جاؤں گا۔ آپ کو خود کبھی بھی محسوس نہیں ہو پائے گا کہ آپ اس دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آواز میں ایک جذب تھا جسے محسوس کرتی رومی لب بھیج گئی۔ ہاں، اسے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا رومی کی بینائی کا سن کر، پر وہ محبت ہی کیا جو آزمائش پر پوری نہ اتر سکے۔ وہ بھی اس کڑی آزمائش میں سرخرو ہو گیا تھا۔ میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی ابھی۔ اس نے فرار کی ایک اور کوشش کی۔ نکاح کے بعد کوئی عدت نہیں ہوتی، اسی لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ نکاح یا تو ابھی آدھے گھنٹے میں ہوگا یا پھر کبھی نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں آپ کو نکاح کے بغیر ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہنا ہوگا۔ بندہ بشر ہوں، اس قدر حسین لڑکی کے قریب ہوتے بہک بھی سکتا ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر آدھے گھنٹے میں فیصلہ کر لیں۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا کمرے سے نکل گیا تو وہ بیڈ پر گرتی بے بسی سے اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اتنی جلدی کیوں مجھے تنہا کر کے افغان؟ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا میرا کہ آپ کے بغیر میرا کیا ہوگا؟ ایک ایسی محبت تھی آپ کے افغان جو بیچ راہ میں چھوڑ گئی۔ روتی ہوئی شدت سے اسے پکار رہی تھی جو اس کی روح کا ساتھی رہ چکا تھا، اس کی پہلی محبت، مرزا افغان بلوچ۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ نکاح خواں اور چند گواہوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی توقع کے عین مطابق وہ اس کے بھیجے گئے ڈریس کا لال دوپٹہ سر پر اوڑھے بیٹھی تھی۔ کپڑے البتہ بدلنے کی زحمت نہیں کیے تھے۔ وہ جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، جبکہ باقی سب کرسی اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ نکاح کی کارروائی شروع کی گئی تو رمیسا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رمیسا احمر بلوچ بنت مرزی ارحم بلوچ، آپ کا نکاح چودھری فائق ول چودھری سے بغوز حق مہر 1 کروڑ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواں کی آواز اور اس کے الفاظ کانوں میں پڑتے ہی رومی لب بھیج گئی۔ کان سی بے نور آنکھوں سے کھارا پانی بہتا چلا جا رہا تھا، جس کی خاموشی پر فائق چودھری نے اپنا ہاتھ اس کے کپکپاتے ہاتھ پر رکھا۔ قبول ہے کہ آپ کو نکاح؟ یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ اب تیسری دفعہ میں نے پڑھی ہے، نہیں تو میرا بھی نکاح ہو جانا ہے۔ آخری دفعہ یہ کلمات دہراتے وہ بے ساختہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر روتی۔ اب اس کی قسمت میں شاید عمر بھر کے لیے رونا لکھ دیا گیا تھا۔ نکاح مبارک روح من۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو رومی کو لگا جیسے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈھیل دیا گیا ہو۔ وہ نکاح گواہوں کو رخصت کرنے گیا تو رومی نے سر پر پڑا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور کمرے کے کونے میں پھینک دیا۔ قیمتی آنچل اپنی بے دردی پر رونے لگا تھا۔ خود وہ بیڈ پر اندھے منہ گرتی رونے کا شغل پورا کرنے لگی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اسے یوں روتا دیکھ کر نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کے قریب آتا وہ اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر گیا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اس بات پر وہ بھونچکی رہ گئی اور کسمسا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، پر ایسا ممکن کہاں تھا۔ مبارک نہیں دیں گی؟ اسے یوں ہی سینے سے لگایا اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما سوال کر گیا تو وہ اس کی گرم سانسیں اپنے کان اور گردن پر محسوس کرتی تھرا اٹھی۔ کس بات کی مبارک؟ میری زندگی جہنم بنانے کی یا مجھے جیتے جی مارنے کی؟ اس کی تلخی سے بھرپور آواز پر وہ افسوس سے خود سے الگ کر گیا۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتا اس کی جیب میں پڑا موبائل بج اٹھا۔ موبائل کی سکرین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ بیڈ پر گرتی پھر سے رونے لگی۔ اس کی قسمت میں شاید رونا لکھ دیا گیا تھا۔ صاحبہ کو غائب ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، پر اس کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا تھا۔ اب تک اورحان اور شفان دونوں نے اپنے بندے پھیلائے ہوئے تھے اس کی تلاش میں۔ اس وقت بھی رات کے 9 بجے سب حویلی والے حویلی کے صحن میں جمع تھے۔ سب کی عادت ہی ایک جیسی تھی، ہر کوئی پریشان، سب کی حالت ہی ایک جیسی تھی، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ جوان بیٹی کا دن دہاڑے غائب ہو جانا چھوٹی بات نہ تھی۔ شفان کی جیب میں پڑا موبائل بج اٹھا تو وہ چونک کر جیب سے نکالنے لگا، آنکھوں کے سامنے کر کے موبائل کی سکرین پر کوئی ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر کال بند کر دی۔ موبائل پھر سے بج اٹھا، وہ جھنجھلا کر کال اٹھا کے ہیلو، اس کی آواز میں ہچکچاہٹ واضح تھی۔ السلام علیکم صالح صاحب، باہر کے ملک میں رہ کر شاید آپ یہ بھول چکے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ مقابل کے جملے پر شفان چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، ماتھے پر ناگواری کے بال آ گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو اور کون ہو تم؟ اس کے سوال سے محسوس ہوتا وہ قہقہ لگا اٹھا تھا۔ آپ کا اکلوتا بہنوئی ہونے کا شرف حاصل ہے ناچیز کو۔ مقابل کے سلگتے لہجے پر اس کی 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا کمینے، وہ حلق کے بل چیخ پڑا۔
اس کے یوں چیخنے پر سب گھر والے تشویش سے اس کی جانب دیکھنے لگے، اور ہان اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ سالے صاحب، ہم کوئی کام بھی ثبوت کے بغیر نہیں کرتے، آپ بھی اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھ لیں تاکہ آپ کو میری بکواس بکواس بات پر یقین ہو سکے۔ اور ہاں، بہن کے سہاگن رہنے کی دعا کر دیجیے گا۔ وہ اپنی سناتا اگلے کی ایک بھی مزید سنے بغیر کھٹک سے فون بند کر گیا۔ شفان سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں موبائل پکڑے چپ چاپ کھڑا تھا۔ تبھی موبائل کی سکرین پھر سے روشن ہوئی۔ اب کی دفعہ واٹس ایپ پر کوئی میسج آیا تھا۔ اس نے میسج پر کلک کیا تو سامنے سکرین روشن ہو گئی۔ پھر ایک دیکھنے کو ملا تو شفان اور اس کے ساتھ کھڑے اور ہان کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ سرخ چہرے لیے موبائل کی سکرین پر نگاہیں جمائے کھڑے تھے۔ کیا ہے؟ اور ارحم بلوچ نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ نکاح نامہ؟ اور ہان کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تھی۔ کیا؟ کس کا نکاح نامہ؟ صاف صاف کیوں نہیں بتا رہے؟ میرا دل رک رہا ہے۔ ناز بیگم روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو ذوحان نے جلدی سے انہیں کندھوں سے تھاما تھا۔ چودھری فائق نے ہماری رومی کو اغوا کر کے اسے نکاح کر لیا ہے۔ اس کی اطلاع وہاں موجود ہر فرد پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ ناز بیگم وہیں گر گئی تھی۔ حویلی میں ایک بار پھر سے چیخ اور پکار مچ گئی تھی، اور ہان نے شفان کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور اسی نمبر پر کال ملائی۔ پہلی بیل پر ایک کال پک کر لی گئی تھی۔ اتنی جلدی میری یاد ستا گئی سالے صاحب کو، فائق چودھری کی شریر آواز پر، اور ہان کھول اٹھا اپنی بکواس بند کر۔ سالے، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ صاحبہ نے سہم کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اوہو، بڑے سالے صاحب بول رہے ہیں مجھے سالہ؟ بول کر تو تم زیادتی کر رہے ہو میرے ساتھ یار، تمہارا بہنوئی لگتا ہوں، اب رشتے میں سالہ کہہ کر رشتہ خراب تو مت کرو۔ اور ہان نے بڑی برداشت سے اس کی بات سنی تھی۔ تم بس تھوڑا سا صبر کرو فائق چودھری، بہت جلد تمہاری گردن مرزا اور ہان کے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر دیکھوں گا خود کو اس گرفت سے کیسے آزاد کروا سکتے ہو تم، سرد آواز میں کہتا وہ مقابل کی بات سنے بغیر کھٹاک سے کال بند کرتا۔ شفان کو موبائل پکڑا گیا جو ناز بیگم کے پاس بیٹھا ان کو تسلی دے رہا تھا۔ سب کچھ اسی کلمہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے ہماری زندگی میں آئی ہے خوشیاں ہم سے روٹھ گئی ہیں۔ پہلے میرے بیٹے کا جوگ لگا گئی، پھر اس کے عاشق نے میری پھول سے بچے کی جان لے لی، اور اب اس کا وہی نامراد عاشق سوری فائق چودھری، نامراد عاشق ہماری معصوم بچی کو قید کر گیا۔ رخسار بیگم پریشان سے کھڑی صاحبہ پر چلائیں تو وہ سہم اٹھی تھی، اور ہان نے ناراض نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں اماں آپ کو منع بھی کر چکا ہوں۔ اور ہان کی آواز میں ناگواری سے مٹائی تھی۔ جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ زونی نے ایک شکایتی نظر اپنی ماں پر ڈالی، نہ جانے کیوں وہ اس کی معصوم سی بھابھی کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ذوحان کو اپنی بھابھی بہت پسند تھی۔ ذوحان نہ لڑکی کا نام ہے اس کی بہن کے، معصوم اور پیاری سی۔ اسے صاحبہ کے بھری آنکھیں اور گھنگھرالے برے بال بہت پسند تھے جو بالکل سی کسی گڑیا کے جیسے لگتے تھے۔ وہ جس دن سے آئی تھی ذوحان نے اسے ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ بچوپ ہی رہتی تھی اور زیادہ باہر بھی نہیں آتی تھی، کمرے نشین رہتی تھی۔ اس کا بہت دل کرتا تھا اپنی بھابھی کے پاس جائے، وقت گزارے۔ ارے اس کا عاشق اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر کے پھر سے صاحبہ کی ذات کے پرخچے اڑاتی اور ہان صاحبہ کے سرخ چہرے پر نظر ڈالتا انہیں ٹوک گیا تھا۔ ہاں ماں پلیز، اب آپ لوگوں کے لیے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اتنی میری زیادہ طبیعت خراب ہے پھر بھی۔ اس کے لہجے میں نرمی بھری توقیت تھی جسے محسوس کرتے رخسار بیگم لب بھیج گئی۔ تم کمرے میں جاؤ، اس نے تھر تھر کانپتی صاحبہ کو حکم دیا تو وہ سر ہلاتے اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس فائق کو میں نہیں چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے میرے ہاتھوں سے، وہ پرتعش لہجے میں بولا تو شفان نے بھی سر ہلایا تھا۔ نہیں، ایسی بے وقوفی مت کرنا رومی، اس کے نکاح میں ہے یہ معاملہ اگر جرگے میں لے گیا وہ تو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے کچھ عرصہ صبر کرو اور خاموشی سادھ لو۔ یہ آواز ارقم بلوچ کی تھی۔ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل۔ ارسل بلوچ نے بھی اس کی تاکید کی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کیا ان کی بہن اتنی ارزاں تھی کہ اسے یوں چھوڑ دیتے؟ پر یہاں جرگے کے فیصلے بہت ظالم تھے۔ گھر میں اچانک پیدا ہونے والی ٹینشن نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی غمگین تھا، پر وقت کا تقاضا تھا کہ ابھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ ابھی ماں باپ کے کمرے سے لوٹا تھا۔ اس حالت میں ماں کو سنبھالنا یقیناً اس کے لیے ایک مشکل امر تھا۔ اس کے ماں باپ کی تو کیا، خود اس کی اپنی بھی
جان بستی تھی اپنی بہن میں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ فائق نے ایسا کیوں کیا۔ رومی کو اس نے کہاں دیکھا، پھر پورے دھڑلے سے اسے اغوا کر کے نکاح بھی کروا لیا۔ حالانکہ اس کا نکاح صاحبہ سے ہونے والا تھا۔ وہ سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنی دلی رضامندی سے صاحبہ سے شادی کر رہا ہے، تو کیا پھر فائق نے صاحبہ سے شادی نہ ہونے کا بدلہ رومی سے شادی کر کے لیا تھا؟ اس طرح کے کئی سوال شفان کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگایا وہ انہی سوچوں میں گم تھا، جب دروازے پر ہوتی دستک نے اس کی بے لاگ سوچوں میں دخل دیا تھا۔ یس اجازت دینے کے بعد ہی اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے، ابھی وہ سوچ رہا تھا جب ذوحان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے داخل ہوتے ہی دروازہ آٹو لاک ہو گیا۔ شفا نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھام رکھی تھی جس میں ایک عدد دودھ کا گلاس اور ساتھ پین کلر کا پتہ تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہے یہ؟ دیکھنے کے باوجود سوال داغ دیا۔ نیم گرم دودھ اور پیناڈول ہے۔ نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں بتا گئی۔ کس لیے؟ لہجہ اب بھی پہلے جیسے سخت ہی تھا۔ اس کے لہجے کی سختی کو محسوس کرتے ذوحان نے آنسو اپنے اندر تک اتارے۔ بھلا کون یقین کر سکتا تھا کہ سامنے کھڑا مرد وہی شفان ہے جو اسے پیار سے کیٹی کیٹی کہتے نہیں تکتا تھا۔ اب تو اس کے لہجے کی سرد مہری اور آنکھوں کا سرد پن ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ آپ کو ٹانگ میں درد ہو رہا ہے نا، تو بس اسی لیے لے کر آئیے، پی لیں، آپ کو اچھا محسوس کریں گے۔ وہ ڈرتی ڈرتی اپنی آمد کا مدعا بیان کر کے ٹرے اب تک ہاتھ میں تھی وہ تھام رکھا تھا۔ اچھا، اور تمہیں کس نے کہا میری ٹانگ میں درد ہے؟ وہ اسے سوال کرتے صوفے سے اٹھتا اسے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑ گیا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اس کی خود پر جمی گہری نظروں سے وہ کنفیوز ہونے لگی۔ کیوں، تم نجومی ہو کیا؟ اس کی اسپاٹ آواز پر وہ سٹ پٹا کر تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ٹرے میں رکھے گلاس میں سے تھوڑا سا دودھ جھلک پڑا اور ٹرے سامنے پڑا تو وہ ٹرے سامنے پڑے میز پر رکھ گئی تھی۔ جواب دو، اس کی سرد آواز پر وہ حلق تر کر کے وہ آپ نے 3-4 بار اپنی ٹانگ کو چھوا اور آپ کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے، اس لیے مجھے لگا آپ تکلیف میں ہیں۔ وہ انگلیاں مروڑتی اپنی جان بخشی کی دعا کرنے لگی۔ اوہ، تو یعنی محترمہ ذوحان صاحبہ چہرے کے تاثرات پڑھنے میں ماہر ہے، وہ محظوظ انداز میں کہتا روم فریج کی طرف بڑھ گیا۔ ذوحان چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو اب فریج کا دروازہ کھولتا جھک کر اندر سے کچھ نکال رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ شے حاصل کرنے کے بعد وہ پیچھے مڑا اور تیزی سے نظریں پھیر گئی۔ نظریں کی یہ تیزی شفان سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ پیو گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے آفر کر رہا تھا جو اس کی طرف دیکھے بغیر جلد سے انکار کرنے والی تھی۔ اس پر نظر پڑتی اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں جہاں وہ چھوٹی سی سیاہ مائل محلول کی بوتل منہ سے لگائے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پی رہا تھا۔ الکحل! اس کے منہ سے یہ الفاظ سرگوشی نما آواز میں نکلا جسے سامنے کھڑا شخص بھی بہرہ مانند ہو چکا تھا۔ وہ محظوظ ہوتا اس کے قریب آیا اور اس کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ ذوحان کے وجود میں پھرپھری ڈور گئی۔ تم جانتی ہو مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ اس کے گرد چکر کاٹتا اب کی دفعہ میٹھے لہجے میں گویا کیا اس کی زبان ساتھ نہ دیتے لڑکھڑائی گئی تھی۔ تمہارا رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنا! وہ بھی چیز اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تو ذوحان کی آنکھیں پھیل کی دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جیسے تم جانتی ہو۔ وہ اپنا مضبوط بھاری ہاتھ دھیرے سے اس کے بازو پر رکھتا نیچے سے اوپر کی طرف لانے لگا۔ ذوحان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلنا چاہا مگر ٹانگوں نے انکار کر دیا۔ تم بہت حسین ہو۔ وہ اس کے بال ایک شانے پر ڈال کر گرم سانسیں ذوحان کی گردن سے مس ہونے لگی تھی۔ اس کی بوجھل سرگوشی سے اس کا رنگ فاق ہوا اور اس کے بعد اس نے آؤ دیکھا نہ تھا شفان کو دھکا دیا اور لرزتے قدموں سے کمرے سے باہر کی طرف چل دی۔ ڈفر! شفان نے ہاتھ میں پکڑا انرجی ڈرنک ڈسٹ بین میں پھینکا اور دروازہ لاک کرنے لگا۔ آئندہ آدھی رات کو کسی غیر مرد کے کمرے میں جانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گی۔ ہر کوئی شفان بلوچ نہیں ہوتا کہ جوان اور حسین ترین دوشیزہ دیکھ کر نفس کو بہکنے سے بچا لے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گولی منہ میں رکھتا دودھ کا گلاس منہ سے لگا گیا کیونکہ اس کی ٹانگ میں واقعی بہت درد تھا اور اب وہ بس سکون لینا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ اسے پھر سے یوں روتا دیکھ ارحان لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ جتنا مرضی اس لڑکی کو سمجھا لیتا منع کر لیتا پر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ مجال ہے جو کسی کی سنے بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے تھا کہ مجال ہے جو صاحبہ ارحان بلوچ مرزا ارحان بلوچ کی سنے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا وہ چادر اتار کر حسب عادت صوفے پر پھینک کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس کے سوال پر صاحبہ نے شفقت کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جیسے کہہ رہی ہو آپ تو واقف ہی نہیں کہ کیوں رو رہی ہوں، بتا بھی چلو اب۔ اس کا انداز صاحبہ کو صرف بیزار محسوس ہوا۔ وہ جو اسے بتانے کا ارادہ کر بیٹھی تھی لب بھیج کر رہ گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کچھ سنائی نہیں دے رہا کیا؟ سوری۔ جب مسلسل اس کی طرف سے خاموشی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس کے قریب آتا غصے سے اس کا بازو جکڑ کر استفسار کرنے لگا۔ اگر اگلا بندہ چپ ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ کیا اتنی سی بات سمجھ نہیں آتا ہے آپ کو؟ وہ جو پہلے ہی دبی اٹھی تھی ایک دم پھٹ پڑی۔ اس کی چرب
ज़बानी पर फरहान ने आंखें सुखेर कर इसे देखा। आज बड़े अरसे के बाद इसे पुरानी साहिबा की झलक नजर आई। ये ज़बान आजकल कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं होती जा रही। इसकी तन से भरपूर आवाज़ पर साहिबा ने एक नज़र इसे घूर कर देखा, फिर नज़रें चुरा कर आंखें फिर से बहने लगी थी। वो जो खुद को बेजार जाहिर कर रहा था, अब इसके मुसलसल बरसती आंखों से बेचैन होने लगा था। माँ की बातों की वजह से रो रही हो, वो जानता था। ये सवाल नहीं था, वो शायद खुद को भी बुलावा बावर करवा रहा था। वो बगैर कुछ जवाब बोले खामोश रही और उसका बातों छोड़कर इसके सामने बैठ गया। देखो साहिबा, तुम अच्छी तरह जानती हो एक माँ के लिए औलाद का गम क्या होता है, और वो भी जवान औलाद का। माँ को बहुत मोहब्बत थी अफगन से, हम सबकी जान था वो। बोलते बोलते वो एकदम रुक गया। साहिबा ने नजर उठाकर इसकी आंखों में झांका तो धक से रह गई। बुरी आंखें जब से लाल हो रही थी, फकत जज्बात से लफ्ज अल्फाज जैसे मुंह का साथ छोड़ गए हों। अगर तुम सोचो कि वो सब कुछ भूल कर एक दम तुम्हें सीने से लगा लेंगी तो तुम्हारी खुशफहमी है। अभी तो वो नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ सुनना पड़ा है। अगर वो इन सब बातों से आगाह हो जाए तो तुम्हारा इस घर में जीना दुश्वार कर दे। अब की बार इसका लहजा सर्द हो गया था, जिसे महसूस करते साहिबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। सरदार में इस फरहान के कंधे पर हाथ रखते अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहा, जब भी उसके हाथ झटकता इसे दोनों कंधों से थाम गया। आहा, अपने कंधों पर इसकी सख्त पड़ती गिरफ्त से तकलीफ महसूस करती वो सिसक उठी। तुम शायद सब भूल गई हो, कहो तो याद दिलाऊं? उसके दरिश्की से पूछे गए सवाल पर वो बेसाख्ता रोती हुई नफी में सर हिला गई। पर जहन के दरीचों पर बहुत कुछ चलने लगा था। माजी बाहर के खुशगवार मौसम ने हर शय पर अपना असर छोड़ रखा था। गांव के हरियाले खेत लहरा रहे थे। ठंडी मीठी हवा से पैदा होने वाली लहलहाट बड़ा खुशकुन मंजर पेश कर रही थी। परिंदे खुशी से चहचहाते हुए यहाँ से वहाँ उड़ते फिर रहे थे। सूरज को बादलों से अपने आंचल में छुपा दिया था। ऐसे में वो बहारों सी एक नाजुक दोशीदा हस्ती खिलखिलाती हर शय पर भारी पड़ी थी। मस्टर्ड रंग के तंग पजामे के साथ टखनों से थोड़ी सी ऊंची लंबी कमीज में इसका भरा भरा दिलकश सरापा बहुत हसीन लग रहा था। गले में तेज महरून रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था जो हवा से अटकेलियां करता फिरा था। घुंघराले बुरे बाल पुष्प पर बिखरे हुए थे, जबकि वो चंदावारा लटे इसके चांद से चेहरे पर झूल रही थी। हरी आंखों में भर भर कर काजल डाला गया था, जबकि नाक में चमकती सोने की धार अजब ही बाहर दिला रही थी। जब वो खिलखिलाकर हंसी तो मोतियों से चमकते सफेद दांत जब दिखाई जाते। बस कर दे साहिबा बीबी, बहुत वक्त हो गया हवेली से आए हुए, अब हमें वापस जाना चाहिए। लाली की आवाज़ में खौफ पना था, जिसे महसूस करती साहिबा ने मुड़कर इसे घूरा। तू कितनी डरती है लाली, ध्यान रखना कहीं किसी दिन तेरी जान ही ना चली जाए। यूं डरते डरते साहिबा की बात पर लाली जज्बर लेकर रह गई थी झुरझुरी लेकर आ गई थी। खुदा की पनाह साहिबा बीबी, तू बोलिए कोई एक पल को भी नहीं तो बोलते हुए साहिबा बीबी तू बोलते हुए एक पल को भी नहीं सोचती। अगर सच में इनका कहा पूरा हो गया तो उफ अल्लाह अल्लाह ना करे। लाली तू भी कितनी फजूल सोच है तेरी। वो साहिबा के पीछे चलती बड़बड़ाई जा रही थी। कौन सी दुआएं की जा रही है मुझे यूं? चुपके चुपके साहिबा ने एकदम सवाल पूछने पर वो झटका खाकर रह गई थी। आखिर वो कैसे भूल गई कि किस कदर तेज कान है इसकी बीबी के। आपकी मुलाजमा हूँ जी, मेरी क्या औकात कि आपके खिलाफ एक अल्फाज भी बोल जाऊं? लाली देर से कहती तस्दीक के लिए कानों को हाथ लगाने लगी। पर लाली, मैंने कब बोला कि तुम मेरे खिलाफ कुछ बोल रही है? मैं तो दुआएं करने देने की बात कर रही हूँ ना। इसके यूं मासूमियत से कहने पर लाली सटपटा गई। जब कुछ ना सूझा तो कसियानी होकर हंस दी। मैं मीना, पता नहीं वो सामने नजर आती है बकरी में मीना लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सामने नजर आती बकरी के बच्चे को देखकर खुशी से चिल्लाई और फिर बगैर सोचे समझे इसकी तरफ दौड़ती। लाली का दिल किया अपना सर पीट ले। दूर से करीब आती जीप देखकर लाली इसके पीछे भागी। साहिबा बीबी देखे बड़ी गाड़ी आ रही है, पर साहिबा की इसकी आवाज़ पर कान धरे बगैर मीमे की तरफ भागी, जो बेचारा इसे अपनी तरफ आते देख कर खौफजदा होता मुखारिज से इस पे दौड़ा था। अरे रुक जाओ प्यारे मीमे, कहाँ भागे जा रहे हो? रुक जाओ प्लीज। इसका दुपट्टा हवा के दोष से पर उड़ता चला जा रहा था, पर वो हर चीज से बेनियाज अंधाधुंध इस छोटे से बच्चे के पीछे भागती चली जा रही थी। जब बकरी का बच्चा फिसलता हुआ एकदम सड़क पर गिरता चला गया, साहिबा की एकदम चीख निकली, क्योंकि बकरी के बच्चे के बिल्कुल करीब एक झटके से जीप रुकी थी। साहिबा चीख मार कर डर के मारे चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। यूं लगा जैसे हर सू एकदम सन्नाटा छा गया। वो जाग जाग जाइए मोहतरमा, भारी मर्दाना आवाज़ अपने करीब से सुनते साहिबा ने झटके से चेहरे के आगे से अपना हाथ हटाया और सामने खड़े बंदे पर नजर डाली, पर वो नज़र जल्दी पलट कर वापस ना आ सकी। वो मुंह खोले सामने वाले को देखती चली गई। साहिबा को लगा जैसे इसके ख्वाबों को शहजादा हकीकत का रूप धार कर इसके सामने आ खड़ा हो गया। वही
ویسے ہی نقوش، ویسا ہی رنگ، ویسا ہی قد کاٹ اور ویسی ہی پرسنالٹی۔ اور ہاں سامنے کڑی حسن کی دیوی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چونک سا گیا تھا۔ اس نے کہاں دیکھا تھا آج سے پہلے ایسا حسن، اور حسن بھی بے پرواہ۔ پر وہ اورحان بلوچ تھا۔ سرد سے اپنے تاثرات پر قابو پا گیا۔ اسے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیرت ہوئی جو منہ کھولے سے دیکھی جائے تھی۔ اورحان پہلے تو حیران ہوا، پھر لب دبا کر مسکرا دیا۔ سامنے کھڑی محترمہ اسے دیکھتے ہوئے ڈریمنگ میں چلی گئی تھی۔ محترمہ اس کی پکار پر وہ جیسے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ذرا مجھے چٹکی کاٹنا، اس کے بہکے بہکے انداز میں کی گئی فرمائش پر اورحان آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر سوال کر گیا تھا۔ کاٹو تو کاٹو نا، اس کے اصرار سے کہنے پر اورحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ آؤچ! تم سچ میں میرے سامنے ہو، یہ حقیقت ہے۔ ہائے اللہ جی، آپ نے میری دعائیں اتنی جلدی قبول کر لی، اتنا پیار کرتے ہیں آپ میرے سے۔ اب کی دفعہ وہ خوشی اور جوش و خروش سے بولتی جا رہی تھی، جبکہ اورحان نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیوں وہاں کھڑا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، پر سامنے کھڑی لڑکی کی صورت اسے وہاں سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ناک میں پہنی سونے کی تار کے ساتھ اورحان کا دل لپٹتا جا رہا تھا۔ جیسے کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کے سوال پر صاحبہ گلے میں پڑے دوپٹے کا ایک پلو ہاتھ میں لپیٹ کر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ دل تھا کہ دھڑکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اورحان حیران کھڑا اس کے سرخ پڑتے گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، جوان ہو رہی ہوں میں، اب آپ میرے بھی تو کچھ خواب ہوں گے نا، کچھ خواہشات ہوں گی۔ میں نے جیسا اپنے خوابوں کا شہزادہ کا خاکہ بنایا تھا، آپ اس پر پورا اترتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہینڈسم ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں، ابھی صبح فجر کے بعد اللہ سے اپنے لیے ہینڈسم شہزادے کی فرمائش کی تھی، اور اب عصر کے وقت آپ مل بھی گئے۔ اپنی باتوں سے اسے آگاہ کرتی وہ آخر میں کھلکھلا کر ہنس دی تو اورحان بلوچ کو لگا جیسے اصل بہار تو اب اتری تھی اس دھرتی پر۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ ایک قدم اس کے قریب ہو کر گمگیر آواز میں پوچھنے لگا۔ صاحبہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو کالی شلوار قمیض پر سکین شال کندھے پر ڈالے، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی، جبکہ انابی لب آپس میں بھنچے ہوئے تھے۔ کھڑی ہوئی ناک جس پر ہر وقت غصہ دھڑا رہتا تھا، پر اس وقت امن ہی امن تھا۔ صاحبہ کا دل ایک دفعہ پھر سے دھک اٹھا تھا۔ میرے خوابوں کے شہزادے؟ صاحبہ کے جواب پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ اپنی اصل پہچان کا پوچھا ہے میں نے محترمہ؟ خیر، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، بندے کو مرزا اورحان بلوچ کہتے ہیں۔ وہ جو مسکرا کے نظریں جھکایا کرتی تھی، اس کے تاروں پر ایک جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا گئی۔ چہرے کا رنگ ایک پل میں بدلا تھا، جسے اورحان نے بہت بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ سردار آپ! ہائے او ربا! پوری دنیا چھوڑ کر صاحبہ چودھری کا دل آیا بھی تو کس پر؟ مخالف قبیلے کے ہونے والے سردار مرزا اورحان بلوچ پر۔ صاحبہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اورحان کو لگا جیسے وہ ابھی رودے گی۔ اس سب کے دوران وہ بکری کے اس چھوٹے سے بچے کو بھی بھول گئی تھی، جو پھسلنے کے بعد ہی اٹھ کھڑا ہو کر بھاگ گیا تھا۔ صاحبہ بی بی چلیں جلدی، چھوٹے چودھری صاحب اسی طرف آ رہے ہیں۔ لالی جو تب سے چپ چاپ ایک طرف کھڑی تھی، دور سے آتی فائق چودھری کی گاڑی کو دیکھ کر بولی تو صاحبہ بھی اپنا صدمہ ایک پل کو بھولتی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ دوبارہ کب ملیں گی ملکہ عالیہ؟ اپنے خوابوں کے شہزادے سے اس کے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے جاتی صاحبہ سے سوال کیا جس کا جواب دیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی، پر وہ اپنا دل وہیں اورحان بلوچ کے قدموں میں چھوڑ گئی تھی۔ یہ تھی اورحان اور صاحبہ کی پہلی ملاقات۔ اب شروع ہو گئی اصلی کہانی، محبت سے شروع ہونے والی نفرت کی کہانی۔ وہ آج ہی شہر سے لوٹا تھا، اور راستے میں ہونے والی اس نازک دوشیزہ کی ملاقات سے اس کے موڈ کو کافی خوشگوار بنا دیا تھا۔ بھیا! اور ذوحان اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر خوشی سے چیختے ہوئے اس کی طرف دوڑی اور اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا بھیا، وہ اس کے ساتھ یوں ہی لگے لاڈ سے بولی تو اورحان نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ میں نے بھی اپنی گڑیا کو بہت مس کیا۔ رومی کہاں ہے؟ اور افغان بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ خالی لاؤنج میں نظر دوڑا کر پوچھنے لگا۔ ماما اور چھوٹی مما ابھی اپنے کمرے میں گئی ہیں، رومی نماز پڑھی ہے، اور افغان لالا بھی ابھی یہاں بیٹھ کر شفان لالا سے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے، نہ جانے کہاں چلے گئے اٹھ کر۔ اورحان کے اس کے جواب پر سر ہلاتا اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے رخسار بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ کر تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم ماں، کیسی ہیں آپ؟ وہ بلند آواز میں ان پہ سلامتی بھیجتا اور ذوحان کو چھوڑ کر ان کی طرف بڑا جھک کر انہیں سینے سے لگا کے ماں کے سینے سے لگتے ایک سکون بھرا احساس روح سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں میری جان، تم کیسے ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ کے اس کی محبت پر وہ مسکرا کر ہے کہ آپ کی دعائیں ہیں ماں۔
اپنے چہرے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر اپنے لبوں سے لگا کیا شکر ہے تم نے بھی حویلی کا رخ کیا، پہلے شفان لندن چلا گیا پھر تم بھی چلے گئے، تمہارے بابا اور چچا کو تو پنچایت اور زمینوں کے معاملات سے ہی فرصت تھی، بچے بھی تینوں کالج یونیورسٹی سے آنے کے بعد تھک ہار کے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، ایسے میں اور ناز دونوں بلائی بلائی پھرتی ہیں، ان کے لہجے سے یاسیت جھلک رہی تھی۔ ارے ایسا کیوں مما، آپ دونوں وہی کیا کریں نا جو خواتین کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ خلاف معمول آج اس کے لہجے میں شرارت کا عکس نمایاں تھا۔ کون سا مشغلہ؟ رخسار بیگم نے سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، کوسب چگلیاں۔ وہ مسکراہٹ چھپاتا بولا تو رخسار بیگم گھورتے ہوئے اس کے کندھے پر دو تھپڑ لگا گئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ ماں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے ان کی آواز میں خوکی جھلک رہی تھی۔ شادی کروا دے بھیا کی۔ ماں کمرے میں داخل ہوتے افغان نے مفت کے مشورے سے نوازا تھا۔ شادی کے نام پر اورحان کے ذہن کے پردے پر چھم سے وہ نازک سراپا نمایاں ہوا، ہری آنکھیں اور تیکھی ناک میں چمکتی سونے کی بالی۔ اورحان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بھیا کی شادی ہو جائے گی تو انہیں روز روز گاؤں آنے کا بہانہ بھی مل جائے گا اور آپ کو وقت گزارنے کے لیے ایک عدد بہو بھی مل جائے گی۔ وہ اورحان سے ہاتھ ملا کر شرارت سے کہتا سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کی شادی کے نام پر رخسار بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ارے میں تو اسے اتنے سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کی عمر ہو گئی ہے تمہاری، پر مجال ہے جو یہ لڑکا میری کوئی بات سنتا ہو۔ بس میں نے سوچ لیا ہے جیسے ہی مجھے اپنے شہزادے بیٹے کے معیار کی کوئی لڑکی پسند آئی، میں نے ہتھیلی پر سرسوں جما لینا ہے۔ وہ تو جیسے مکمل ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ اورحان انہیں کوئی جواب دیتے اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتی رمیسا پر گئی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ کیسی ہو گڑیا؟ کہاں چھپی بیٹھی تھی؟ لالا کب سے آئے ہوئے ہیں؟ اور لالا کی گڑیا اب تشریف لا رہی ہیں؟ اس کے شکوے پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ نور سے محروم کانچ سی آنکھوں والی رومی بالکل بلوچ حویلی کی جان تھی۔ اورحان نے بچپن سے آج تک ذوحان اور رومی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کیا تھا۔ میں نماز پڑھ رہی تھی لالا، ابھی آپ کی آواز سنی تو سیدھا یہاں چلی آئی۔ اورحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ پر ہی بٹھا گیا۔ بور تو نہیں ہوتی میری گڑیا؟ اورحان اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا پیار سے استفسار کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی افغان بول پڑا، بور؟ اور وہ بھی یہ جانے دے بھیا آپ، یہ دونوں چڑیلیں نہیں ہوتی۔ بور کالج سے آنے کے بعد وہ زونی چڑیل اس کو لے کر لاؤنج میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں روز کوئی نہ کوئی نیا ناول ہوتا ہے اور اسی میسنی کے ہاتھ میں پاپ کارن کا باؤل۔ وہ چھوٹی چڑیل پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر اس بڑی چڑیل کو سناتی رہتی ہے اور یہ بڑے مزے سے سنتی ہے۔ پھر دونوں نہ جانے کیا خسر پسر کرتی ہیں۔ پہلی دفعہ کان لگا کر سننے کی کوشش کی، پر قسم لے لے اگر کسی ایک الفاظ بھی ان میسنیوں نے کان میں پڑنے دیا ہو۔ ان دونوں کو دنیا کا اور کوئی کام نہیں، بس یہ اور ان کے سستے ناول۔ افغان بڑے مزے سے ایک نظر اورحان کے جوس کا گلاس لے کر آتی ذوحان اور دوسری نظر اورحان کے پہلو پہ بیٹھی رومی پر ڈالتا اپنے جلے دل کے پپولے پھوڑ رہا تھا۔ خبردار اگر ہمارے ناولز کو سستا کہا۔ ہاں بھائی، نہ سستا نہیں کہنا آپ بھی ناولز کے کردار ہی ہیں محترم سوری۔ وہ دونوں ایک ساتھ چیخی تھی، تڑپ ہی تو اٹھی تھی اپنے پیارے ناولز کی شان میں کوئی گستاخی پر۔ رخسار بیگم نے ایک افسوس بھری نظر ان تینوں پر ڈالی جو ہر وقت بچوں کی طرح چونچ لڑاتے رہتے تھے۔ بی بی صاحبہ، ناز بی بی کہہ رہی ہے کہ آ جائے، کھانا لگ چکا ہے۔ ملازموں نے آ کر اطلاع دی تو رخسار بیگم نے شکر کا سانس لیا۔ چلو تم چلو، ہم آ رہے ہیں، اٹھو بچو سب اور چلو باہر، کھانے کو انتظار کروانا اچھی بات نہیں ہوتا۔ پہلی بار ملازمہ سے کہنے کے بعد وہ ان تینوں پر حکم صادر کر گئی تو وہ اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ کو کینٹین میں لیلا بلا رہی ہے۔ وہ جھک کر نیچے پڑا اپنا بیگ اٹھا رہا تھا جب پیچھے سے کسی لڑکی نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ کسی لڑکی کی آواز سن کر اس کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کرتا وہ ناگواری سے پلٹا تو اسے دیکھ کر سامنے کھڑی انگریز لڑکی ایک پل کے لیے ٹھٹک سی گئی تھی۔ سامنے کھڑا مشرقی مرد وجاہت سے بھرپور تھا، چھ فٹ سے نکلتا اونچا لمبا قد، چوڑے شانے اور ورزشی جسم جس کے بھرپور مرد ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بھورے سلکی بال پیشانی پر بکھرے تھے، کشادہ پیشانی پر واضح بل اور بھوری آنکھوں میں موجود ناگواری دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگا، پھر کچھ سوچ کر لب بھیج گیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر شفان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ جیسے ہی کینٹین میں داخل ہوا وہاں موجود اسٹوڈنٹ کا سیلاب لہک لہک کر اونچی آواز میں اسے برتھ ڈے وش کرتا سچ میں حیران کر گیا تھا۔ وہ ایک حیرت بھری نظر پوری کینٹین پر ڈالنے لگا جو غباروں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ الجھن بھری نظروں سے سب دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کس نے کیا ہے۔ اسے لندن آئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 4 مہینوں میں اس کی صرف 2 لوگوں سے ہی دوستی تھی، لیلا اور ہاتھی۔ اس دوستی کی شروعات میں بھی ان دونوں کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ شفان کی زیرو کی
ریزرو نیچر اور سخت تاثرات کی وجہ سے سب اس سے دور دور ہی رہتے تھے۔ لیلا اور ہادی کو وہ سختی سے منع کر چکا تھا کسی بھی قسم کی سیلیبریشن سے، کیونکہ اس کی نظر میں وہ ایک بچہ نہیں رہا تھا جو ایسے کام کرتا پھرتا۔ ان دونوں کے علاوہ پھر کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس کے دماغ میں اس وقت گردش کر رہی تھی کہ جیسے اس کی نظر سامنے نظر آتے منظر پر گئی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ لیلا سامنے سے ہاتھوں میں کیک تھامے چلتی آ رہی تھی، اس کے پیچھے ہاتھی بھی تھا جس نے ہاتھ میں کچھ باکس پکڑ رکھے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ہنی، وہ اس کے بالکل سامنے رک کر مسکراتی ہوئی بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تھینک یو۔ لیلا کے اشارے پر ایک لڑکے نے چھوٹا سا ٹیبل شفان کے آگے رکھا، جس پر لیلا نے کیک رکھنے کے بعد شفان کی طرف چھری بڑھائی۔ تالی کی گونج میں اس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلے ہاتھی اور پھر لیلا کو کھلایا۔ ہنی، آج کی اسپیشل ڈے پر میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ لیلا کی بات پر شفان نے ناسمجھی سے دیکھا اور وہ جلد اس ماحول سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ لیلا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر کمر کے پیچھے چھپایا ہاتھ سامنے کر کے جس میں تازہ گلاب کا پھول تھام رکھا تھا۔ آئی لو یو سو مچ ہنی، ول یو میری می؟ اس کے اظہار پر ایک بار پھر کینٹین میں چیخو پکار مچ کے اسٹوڈنٹ ہوٹنگ کرتے ہوئے شور مچا رہے تھے اور اسے یس کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ وہ شجر کھڑا اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی لڑکی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا لال گلاب دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ لیلا ایک خوبصورت اور خوش اخلاق چلبلی سی لڑکی تھی۔ شفان کو وہ شروع سے اچھی لگتی تھی اور کچھ دن پہلے اس پر ادراک ہوا تھا کہ وہ لیلا سے محبت کرنے لگا ہے، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ لیلا بھی اسے محبت کرتی ہے۔ جو بھی تھا، اسے لیلا سے یہ حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ مشرقی مرد تھا، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کتنے لڑکے کے سامنے بیٹھی لیلا کو وہ پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر نیچے جھکتا، اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کر گیا، پھر اس کے ہاتھ سے گلاب پکڑ کر اس کے بالوں میں اٹکا دیے۔ اس گلاب سے چہرے پر سج کر زیادہ قیمتی لگ رہا ہے۔ اس کے حرکت اور الفاظ پر ایک دفعہ پھر ہوٹنگ کا شور بلند ہوا۔ میرے سوال کا جواب؟ لیلا نے اس کے سینے پر ہاتھ جماتے اس کی بری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ ایک سرسری نظر پوری کینٹین میں ڈال گیا، جہاں کھڑا ہر شخص اس کا جواب سننے کو بے چین تھا۔ اظہار محبت میں پہل کرتے ہمیشہ مرد ہی جیتتا ہے۔ اس کا سوال کا جواب میں اپنے انداز میں دوں گا، فی الحال بس اتنا جان لو کہ بہت اہم ہو تم میرے لیے۔ اپنے میٹھے الفاظ اس کے کانوں میں اتارتا وہ اس کی آواز کو نظر انداز کرتا اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دونوں کے چہرے پر اس وقت خوبصورت مسکان جلوہ تھی۔ وہ چودھری حویلی کے بڑے سے دلان میں ملازموں کے بچے اکٹھے کیے انہیں زبردستی پڑھانے میں لگی تھی۔ پڑھو، ایم فار مینگو۔ وہ 5 سال کے چھوٹے سے بچے کے سامنے قاعدہ رکھتے اس پر انگلی رکھ کر پڑھا رہی تھی، ایم فار آم۔ اس کے یوں پڑھانے پر صاحبہ نے کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس بیچاری کا بھی کیا قصور؟ اس نے تو آم کو کبھی اس کی یوں پڑھنے پر صاحبہ کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس بیچارے کا کیا قصور؟ اس نے تو آم کو کبھی مینگو نہ سنا تھا، ہمیشہ آم ہی سنا تھا۔ بیٹا آم نہیں مینگو، پھر سے پڑھو اور اب پورے 5 بار پڑھنا۔ پڑھو، ایم فار مینگو۔ اب کی بار وہ پیار سے بولی، ایم فار آم، ایم فار آم، ایم فار آم۔ اس سے پہلے کہ وہ آم کی گردان لگائے رکھتا، وہ تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ گئی۔ اچھا اس کو چھوڑو، یہ پڑھو، بی فار بال۔ اس کے پڑھتے ہی وہ بچہ نہ سمجھی سے صاحبہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی ہونک شکل پر صاحبہ کو پیار آنے لگا۔ مس جی، آپ کو نہیں آتا؟ آپ کو بال نہیں گین کہتے ہیں۔ اس کو بال نہیں گین کہتے ہیں، بال تو سر پر ہوتے ہیں۔ اس کی معصومانہ بات پر صاحبہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، دوسرے بچے کی حلق پھاڑ کر رونے پر وہ بکھلا کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ وہ پریشانی سے اس روتے ہوئے بچے سے سوال کرنے لگی جو پورا منہ کھول کر روتا چلا جا رہا تھا۔ علی نے میرے ٹنڈ پر اپنی زور سے تھپڑ مارا ہے۔ اس کی شکایت پر صاحبہ غصے سے علی کی طرف پلٹی جو مار کے ڈر سے ہی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا تھا۔ صاحبہ ہونک بنی یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ تو تم لوگ جاؤ، چھٹی کرو سب، شاباش، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ وہ ان کے رونے سے جان چھڑوانے کے لیے جلدی بولی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ بچے فوراً رونا دھونا بھول کر خوشی سے چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگے، جیسے برسوں بعد جیل سے رہائی ملی ہو۔ چل صاحبہ، نکل لے حویلی سے، تجھے دماغ کی ٹھنڈی ہوا کی اشد ضرورت ہے۔ خود سے کہتی وہ گلے میں پڑا دوپٹہ سر پر ڈال کر ادھر ادھر نظر دوڑاتی دلان سے نکل گئی۔ لالی کی تلاش میں نظریں دوڑائی پر کہیں نظر نہ آئی تو کندھے اچکا کر اکیلی ہی حویلی سے نکل گئی۔ چوکیدار جانتے تھے کہ نانا کی لاڈلی کے کسی بھی حکم کو ٹال نہیں سکتے، تبھی چپ چاپ دروازہ کھول دیا اس کے لیے۔ صاحبہ چودھری اسلم چودھری کی نواسی اور انور چودھری کی بھانجی تھی۔
انور اور لائبہ دو بہن بھائی تھے۔ ابو انور بڑے تھے جبکہ لائبہ چھوٹی۔ انور کی شادی ان کے خاندان میں ہی نشا بیگم سے ہوئی تھی، جن کی دو اولادیں تھیں، فائق چودھری اور علینا چودھری، جبکہ لائبہ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد انہیں حویلی سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اور صاحبہ کی پیدائش پر لائبہ چودھری کے لیے لائبہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی تو اسلم چودھری اپنے جگر گوشے کی اولاد کو اپنے ساتھ لے آئے۔ صاحبہ کے باپ نور دین کی کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کے گھر والے بھی اس کی شادی سے راضی نہ تھے۔ یوں صاحبہ ہمیشہ کے لیے چودھری حویلی آ گئی اور صاحبہ چودھری بن گئی۔ اسلم چودھری کی لاڈلی تھی وہ، اسی لیے اسے ہر کام کی چھوٹ تھی جو حویلی کے دوسرے مکینوں کو برداشت نہ ہوتی۔ وہ حویلی ہی نکلتی کھیتوں کی طرف چلتی تو ہاتھ پھیڑ کے لے جا پتہ نہیں کیا، یہ سرائکے میں لکھا ہوا پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ بڑے مزے سے گاتی ہوئی جا رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے۔ تو پھر اجازت ہے؟ اس سے پہلے وہ مڑ کر دیکھتی، بھاری گمگیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ ڈر کے مارے ایک دم اچھل پڑی۔ ہائے او ربا، جان نکل جاتی ہے ابھی ڈر کے مارے میری۔ سامنے کھڑے اورحان بلوچ کو دیکھ کر وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کس چیز کی اجازت؟ وہ اس کی گہری نظر سے کنفیوز ہونے لگی، ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کی۔ اس کے بعد میں صاحبہ نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پاگل تو نہیں آپ سردار، کیا بول رہے ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر آس پاس نظریں دوڑانے لگی کہ کہیں کسی کی نظر نہ ان دونوں پر پڑ جائے۔ ارے تم ابھی تو خود ہی تو لہک لہک کر فرمائش کر رہی تھی، میں تو بس ایک لڑکی کی معصوم خواہش پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی آواز بھرپور سنجیدہ تھی، پر سنہری آنکھوں میں شرارت ناز رہی تھی۔ اپنے گائے گئے گانے کے بول یاد کرتی وہ بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ سوری سردار کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ارے رکو، تو وہ اسے پیچھے سے آواز دینے لگا، پر اس کی ایک بھی سنے بغیر تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ جلدی! اس کی حرکت یاد کرتے وہ بے ساختہ دھیرے سے ہنس دیا۔ حویلی کی طرف واپس جاتے اس کی زبان پر بھی اسی گانے کے بول تھے جو کچھ دیر پہلے وہ جھلی گا رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کھیتوں کی پچھلی طرف بنی نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ یہ ان کی چھٹی ملاقات تھی۔ ان چند ملاقاتوں میں ہی دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کیسے لازم و ملزوم ہو گئے تھے۔ صاحبہ اس کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتے ہوئے اس کی پیش قدمی کرنے سے خوف زدہ سی تھی، پر جب اورحان نے پہل کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ بھی باقی ہر چیز کو بھول بیٹھی تھی۔ اس وقت بھی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے نہر میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے تھے۔ ٹھنڈا پانی ان کے ٹخنوں سے اوپر تک جا رہا تھا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں سردار کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اچانک اس کی طرف دیکھتی سوال پوچھ بیٹھی تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس کے نقش حفظ کر رہا تھا۔ اس کے سوال پر ایک پل کے لیے چونک اٹھا، پر اگلے ہی لمحے دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ وہ اس کی طرف رک کر کے بیٹھا، اس کے نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کرتا اس کی انگلیوں کی پوروں کو نرمی سے چھونے لگا۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا، میں کوشش کروں گی اونچا بولوں۔ اس کی اتنے سے لمس کے میسر آتے ہی صاحبہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ لمبی پلکیں لرزتی ہوئی آرزوں پر سایہ فگن ہو گئی تھی۔ اورحان بلوچ نے پرشوق نظروں سے پلکوں کا یہ حسین رقص دیکھا تھا۔ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے، پر کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ جانتے ہو نا، محبت دو دلوں کے بیچ کا پاکیزہ رشتہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاں آباد ہونے سے پہلے اور اس دنیا کی تخلیق سے پہلے جب اللہ نے تمہاری اور میری روح تخلیق کی ہوگی، وہ ہماری قسمتیں لکھی ہوں گی، تو فرشتوں نے اس قسمت کے پنے میں ہمارے درمیان ایک ربط باہم بھی لکھا ہوگا، مگر اس کا کوئی وجہ نہیں لکھی ہوگی۔ پھر میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر تم سے محبت کی کوئی وجہ ہوئی تو میں ضرور بتا دیتا، پر مجھے تم سے بغیر کسی وجہ اور غرض کے بے انتہا اور بے شمار محبت ہے۔ اسے اپنے خوبصورت لفظوں سے مالا مار کرتے وہ دھیرے سے جھکا اور اس کی گلابی ہتھیلی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ اس کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس اپنی نازک ہتھیلی پر محسوس کرتی وہ لرز اٹھی، پر اس میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ اپنا ہاتھ چھڑوا لے، یا شاید وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اور کچھ پوچھنا ہے روح جانا؟ وہ اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا اس کی ہری آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑتا پوچھنے لگا تو وہ بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے ہونٹوں پر رقص کرتی دل نشیں مسکراہٹ اورحان بلوچ کے سینے میں ٹھنڈا کا احساس دوڑا رہی تھی۔ پوچھو جو بھی پوچھنا ہے، تمہارا سردار تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کی بات پر صاحبہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اب یقیناً
وہ اپنے دل میں موجود وہ سوال پوچھ سکتی ہے جس نے اسے پچھلے کچھ دنوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے سنا ہے آپ لندن سے پڑھ کر آئے ہیں اور وہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ اس کے سوال پر اورحان بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگا۔ ہاں یہ سچ ہے، یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہوتی ہے، مطلب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ اس کے جواب پر صاحبہ کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات ابھرے۔ اچھا، وہاں تو انگریز لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں نا، اور انہوں نے تو کپڑے بھی بہت چھوٹے چھوٹے پہنے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کی ان کے ساتھ دوستی بھی تھی؟ اس کا ہر انداز چیخ چیخ کر اس کی جیلسی کا اعلان کر رہا تھا۔ اورحان کو ہنسی آنے لگی، وہ بہت مشکل سے ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ ہاں وہاں لڑکیاں ماڈرن ڈریسنگ کرتی ہیں اور میرے گروپ پہ کچھ لڑکیاں بھی تھی اور اچھی بات چیت ہوتی تھی میری ان سے۔ وہ بڑی لاپرواہی ظاہر کرتا، بہت غور سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بلکہ میرے پاس بکس بھی ہیں، رکو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی اورحان نے اپنی قمیض کی سائڈ پاکٹ سے اپنی لیٹسٹ ماڈل آئی فون نکالا اور تیز سے اس کی سکرین پر انگلیاں چلانے لگا۔ یہ دیکھو، یہ تھا میرا بیج۔ اورحان نے ایک تصویر نکال کر موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے نظر آتی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر اورحان کا دل کیا زور زور سے کہکا لگائے، ہائے او ربا، سردار یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کتنے سکون سے اتنے لڑکوں کے درمیان کھڑی ہے، اور یہ آدھی ننگی چڑیل کون ہے جو آپ کے ساتھ چپک کر کھڑی ہے؟ اس کی صدماتی آواز پر اورحان اور کب سے ضبط کیا ہوا کہکا پھوٹ پڑا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو سرخ چہرے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے موبائل کی سکرین پر موجود تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی کنووکیشن کی تصویریں تھیں، جس میں فارنرز لڑکیوں نے سلیو لیس شارٹ شرٹس اور منی اسکرٹس پہن رکھے تھے۔ پکڑے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑاتی وہ خفگی سے وہاں سے اٹھنے لگی۔ جب اورحان اسے بازو سے پکڑتا اپنی طرف کھینچ گیا، وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی۔ اب کی دفعہ چہرے پر شرم و حیا کی بجائے خفگی بھرے تاثرات تھے۔ اورحان سمجھ گیا کہ معاملہ سیریس ہو چکا ہے۔ اس قدر غصہ کس بات پر آ رہا ہے میری جان کو؟ وہ اس کے گلابی گال پر جھولتی آوارہ لٹ کو اپنی انگلیوں پر لپیٹتا پیار سے استفسار کرنے لگا۔ وہ لڑکی آپ کے اتنا قریب کھڑی تھی اور تھی بھی اتنی پیاری، آپ نے کبھی میرے ساتھ ایسی تصویر بھی نہیں بنائی۔ اس کی شکایتوں پر وہ دھیرے سے ہنس دیا، پھر اٹھ کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ صاحبہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ پہلی بات تو یہ میری جان کہ باخدا مرزا اورحان بلوچ کو آج تک صاحبہ چودھری سا حسین کوئی نہ لگا، نہ ہی کسی کی قربت کی طلب اس طرح محسوس ہوئی جس طرح تمہاری ہوتی ہے۔ سنو حسن کی دیوی، نہ جانے تم نے ایسا کون سا جادو کیا ہے مجھ پر کہ دل کرتا ہے ہر کام کو لات مار کر ہر وقت تمہارے چرنوں میں پڑا رہوں بس۔ وہ اس کی حرکت پر چھوٹی چوئی موئی ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ وار جاتی نظروں سے اس کا حسین مکھڑا دیکھنے لگا۔ اور دوسری بات، تمہاری تصویر والی شکایت بھی پوری کر دیتا ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کرتے دوسرے ہاتھ سے صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر ڈٹ گیا۔ پھر اسی پوزیشن میں وہ دھڑا دھڑ تصویریں بنا گیا۔ اگلی ملاقات کے صرف کب بخش ہوگی؟ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ بدھ کو مسکرا کر کہتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، اف یار، کتنے دن بعد کیسے کٹیں گے یہ 5 دن؟ اور سنو، اگلی دفعہ کالا سوٹ پہن کر آؤ گی تم؟ وہ لار سے فرمائش کر گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئے سر ہلا گئی۔ پھر ایک مرتبہ پھر اورحان تھا، صاحبہ تھی اور ان کی ناختم ہونے والی باتیں۔ وہ تینوں لاؤنج پہ بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ رومی کے حصے کی گوٹیاں ذہان چل رہی تھی۔ گھر کے کسی بھی فرد نے اسے کبھی محسوس نہ ہونے دیا تھا کہ وہ آنکھوں سے محروم ہے۔ وہ سب کی اس کی بہنائی بن گئے تھے۔ ویسے رومی، ایک بات تو بتاؤ۔ ذہان کچن سے پانی لینے گئی تب افغان نے رومی کو مخاطب کیا، جی پوچھیں؟ اس کی اجازت دینے پر وہ اس کے قریب کھسک آیا۔ ناول میں ایسا کیا ہے جسے سن کر تم گلابی گال کہ تمہارے یہ گلابی گال لال لال ہو جاتے ہیں؟ اس کے چھچورے سوال پر رومی دانت کچکچا کر رہ گئی۔ اس میں ٹرکی کزن کو پیٹنے کے 101 طریقے بیان کیے گئے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے ذوحان آتی بولی تو اس کے جواب کو افغان نے شکل کے زاویے یوں بگاڑے جیسے کڑوا بادام چبا لے۔ چڑیل، کبھی تو پرائیویسی دے دیا کرو۔ وہ ذوحان کو گھور کر بولا تو وہ آبرو چکا کر رہ گئی۔ افغان لالا، میں سمجھی نہیں، ایک بھائی کو اپنی پیاری سی بہن سے باتیں کرنے کے لیے کیسی پرائیویسی چاہیے؟ وہ دب سے رومی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم ایک چڑیل میری بہن کافی نہیں ہو کیا، جو اسے بھی میری زبردستی کی بہن بنانے پر تلی ہو؟ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، کیونکہ نا میرے کام بہت خراب ہے۔ اور پیا میں تیری کی ایک ایپیسوڈ جو ہے نا وہ میں نے اپلوڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں 5 بجے تک اپلوڈ کر دوں گی، وہ بھی آپ لوگ جا کر دیکھ لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔